अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। इस वक्त तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात इस्लामाबाद के अलावा बहुत से पाकिस्तान के शहरों में, कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में, झंग में और भी बहुत से शहरों में जिनके नाम इस वक्त मैं आपके सामने नहीं ले रहा, वहां पर रैलीज निकाल रही है जो शहर के किसी एक मुकाम से निकल के किसी और दूसरे इंपॉर्टेंट मुकाम की तरफ जा रही है। फर्स्ट लाहौर में ये रैली जो है इसको लिबर्टी चौक के आगे पीछे निकाला जा रहा है, और इस्लामाबाद में ये रैली जो है इसका आगाज हो चुका है। जीरो पॉइंट से इस्लामाबाद का एक सेंट्रल जगह है जहाँ ज़राई तरक्याती बैंक है, जिसको जहाँ से इस्लामाबाद की एंट्री ट्रेडिशनली शुरू होती है। इस्लामाबाद की फैसल एवेन्यू के ऊपर, जो पुरानी ओल्ड एयरपोर्ट रोड भी है। पहले इसको निकलना था चाइना टाउन से, उसको निकल के जाना था F9 में जो फातिमा जना पार्क है। लेकिन फिर इसका जो रास्ता है वो तब्दील हो गया। गालिबन उसकी एक वजह ये भी थी कि ऐलान किया गया कि इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 जो है वो लगी भी है। और मैंने उस पर एक ट्वीट भी किया था कि डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछने के लिए अज़ेराह मजाक कि ये दफ़ा 144 लगाने की आपकी वजह आप अगर इसको एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद टेलीविजन पर मैंने देखा कि कुछ घंटे के बाद जवाब ये आ रहा था कि जी हमने 23 जुलाई से ये जो दफ़ा 144 है यहाँ पे लगी है। लेकिन सवाल वहाँ पे है कि दफ़ा 144 इस्लामाबाद में लगी हुई कैसे है? और जब डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर ये दफ़ा 144 लगाता है तो जाहिर है कि डिप्टी कमिश्नर इज सपोज टू यूज हिज इंडिपेंडेंट माइंड, और माइंड एक्सरसाइज करके उसने दफ़ा 144 लगानी होती है और उसको उसकी डिटेल में इन रीजंस जो हैं लिखने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अमूमी तौर पे शक यही है कि हुकूमतों की कन्वीनियंस के लिए और उनकी पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर देते हैं। तो यहाँ पर दफ़ा 144 क्यों लगी हुई है इस्लामाबाद में? बहरहाल अगर लगी भी हुई है, उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। दफ़ा 144 अंग्रेज़ों के ज़माने का पुराना कानून है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ये हुक्म देता है पुलिस को कि किसी भी जगह पे 4 या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं एक वक्त में एक जोड़ी बना के या टुकड़ी बना के या एक ग्रुप की शक्ल में सफ़र नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। एक तरह से जो राइट ऑफ असेंबली है लोगों का, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट है, राइट ऑफ असेंबली, कि लोग इकट्ठे हो सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, मुजाहरा कर सकें, इकट्ठे होकर चल सकें, ट्रैवल कर सकें, उस राइट को आप सस्पेंड कर देते हैं। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का एक काला कानून है, जिसको पाकिस्तान में बहुत ही बेदरेग इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, और आज भी दफ़ा 144 लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग इस्लामाबाद में बाहर निकले हुए हैं, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जीरो पॉइंट से पहुंच रहे हैं F9 पार्क में। वहां जाकर क्या तकरीरें होंगी, इमरान खान साहब इसके साथ हैं, वहां वो क्या लाहे अमल देंगे, उस पर हम उसके हवाले उसके बाद बात करेंगे। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई वो हुई जब पाकिस्तान की फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने अब से कुछ चंद घंटे पहले तस्वीर इशू की हैं हॉस्पिटल के एक कमरे की, जिसमें बज़ाहिरन एक बहुत रिलैक्स डॉक्टर शहबाज गिल खड़े होकर पुलिस से बात कर रहे हैं, कागजात के ऊपर साइन कर रहे हैं। हॉस्पिटल का कमरा दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि उनकी शेव उन्होंने छोड़ी हुई है, साफ सुथरे उन्होंने कपड़े पहने हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं। 3-4 इस किस्म की तस्वीरें हैं। एक हॉस्पिटल के बेड पे बैठी हुई उनकी तस्वीर है, एक उनके खड़े हुए उनकी तस्वीर है। इन तस्वीरों को ज़ाहिर निकालने के बाद फिर एक कहानी शुरू हो गई है कि डॉक्टर शहबाज गिल तो भले चंगे हैं और तहरीक इंसाफ किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही। तो इन तस्वीरों के आने की इस स्टेज पे क्या सिग्निफिकेंस है, इन रैलीज की क्या सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये दोनों जो डेवलपमेंट्स पैरेलल साइड बाय साइड चल रही हैं, इनकी अहमियत है क्या? इनको मैं एक एक करके जरा थोड़ा सा आपके सामने इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले हम आ जाए रैलीज की सिग्निफिकेंस में। तहरीक इंसाफ से बहुत से लोगों ने बहुत दफा ये डिमांड किया कि आपको इंतजामिया के ऊपर, सिस्टम पे, पीडीएम की जमातों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए आपको रैलीज निकालनी चाहिए, रोज रैलीज निकालें, हफ्ते में 3-4 दफा रैलीज निकालें, लोग सडनली निकल आए। जिस तरह छोटी छोटी रैलीज जो हैं 2007, 8 और 9 के दरमियान में, जब लॉयर्स मूवमेंट और कैंपेन चल रही थी, तो वकला हफ्ते के किसी एक दिन इकट्ठे होते थे, इस्लामाबाद में इकट्ठे होते थे, लाहौर में इकट्ठे होते थे, कराची में इकट्ठे होते थे, और प्रोटेस्ट करते थे। एक पॉइंट से शुरू करते थे, 1 घंटे की रैली होती थी, मार्च करते थे, कुछ तकरीरें होती थी, सपासनामे पेश किए जाते थे, मुतालबात को दोहराया जाता था। वो लोग समझते हैं कि किसी भी मूवमेंट और तहरीक के लिए रैलीज जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट है, उसका इंग्रेडिएंट है। इमरान खान साहब ने रैलीज को पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं जो अनटोवर्ड हो जाएं, हाथ से बाहर निकल जाएं। लेकिन आज और अब गुज़िश्ता आपने देखा कि पहले वो सिर्फ जलसे ही करते थे, उन्होंने जुलूस नहीं निकाले। इतनी रैली की आसान उर्दू है जुलूस निकालना, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से आहिस्ता आहिस्ता जुलूस निकालना या रैली करना जो है उसकी रीत बढ़ती चली जा रही है। और ये एक नया फिनोमेना है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है, और इसका एक खास किस्म का
پریشر ہے بر صغیر کی تاریخ میں، بیکاز یہاں پر کانگریس اور مسلم لیگ ان کی تاریخ میں، اور پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو 60s اور 70s میں جلوس اور ریلیز نکلا کرتے تھے، کسی خاص مقام پہ اکٹھے ہو کے خالی جلسہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ریلیز کا ایلیمنٹ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. ایک تو اس کی ایلیمنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو چیز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے اور تحریک انصاف کے درمیان ایک بیٹل آف نیریٹیوز ہو رہی ہے، جس نے آج ایک نیا پلٹا کھایا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں. پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، اسلام آباد کی انتظامیہ کا، وہ تمام لوگ جو ہیں جنہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف کیس بنایا، سیڈیشن کا، غداری کا، بغاوت کا، اے آر وائی کو بند کروایا، پیمرا کے نوٹسز ایشو کروائے، ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی گئیں، دفعات لگائی گئیں، اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ وہ جو ایک لارجر گرینڈ اسکیم چل رہی ہے نیریٹو شیپنگ کی، جس میں تحریک انصاف کے اوپر یہ مقدمہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پاکستان کے آئین کی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے. تو عمران خان جو ہیں انہوں نے فالس ڈیکلریشن دیے ہیں، ان ایکوریٹ ڈیکلریشن وہاں سائن کر کے دیے ہیں، تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس یا تو ممنوع فنڈنگ کیس میں بنتا ہے. اس کے ساتھ ہی پیرل آپ نے دیکھا کہ توشہ خانے کا بھی ایک کیس ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانے سے چیزیں بیچی ہیں اور اس کو اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو گوشوارے ہیں وہاں داخل نہیں کیا، جبکہ تحریک انصاف کے وکلا کا کہنا ہے کہ 2018 کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، ظاہر ہے توشہ خانے کی چیزیں اگر اس کے بعد بیچی ہیں تو تبھی بیچی ہیں، اس کے بعد سے انہوں نے الیکشن کوئی لڑا ہی نہیں. تو ان کے انکم ٹیکس کے ریٹرنز میں یہ توشہ خانے کی چیزوں کی جو فروخت، اس کی جو آمد ہوئی، اس کو کیسے خرچ کیا گیا، وہ تمام چیزیں ان کے انکم ٹیکس کے جو ریٹرنز آئے ہیں اس کے بعد 2019 کے، اس میں وہ ڈسکرائب ہیں. اور اب جو اپنے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ گوشوارے الیکشن لڑنے کے لیے، جیسے کہ 9 جگہوں پہ انہوں نے اپنے آپ کو نامینیٹ کیا ہے، 9 سے 9 جگہوں پہ وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں 25 ستمبر کے بائی الیکشن میں، تو وہاں پر ان کی یہ ڈیٹیلز آ جائیں گی. اور یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو ایشو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. بہرحال ایک گرینڈ اسکیم چل رہی ہے گزشتہ چند ہفتوں سے، جس کا مقصد یہ ہے کہ 3 کم از کم 2 تو ایشو بنائے گئے، ایک توشہ خانے کے کیس کا، ایک ممنوع فنڈنگ کے کیس کا، اسی میں ایک تیسرا اضافہ کیا گیا جب بدقسمتی سے ایک ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا، اس میں اہم فوجی حکام جو ہیں ان کی وہاں پہ شہادت ہوئی، وہ آن سروس تھے، ڈیوٹی تھے، فلڈ ریلیف پرووائڈ کر رہے تھے. اس کے بعد ایک نیا نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں یہ بھی تھا کہ اگر تحریک انصاف کو یہاں سے بھی کہیں آپ ڈکلیئر کر دیں کہ تحریک انصاف افواج پاکستان ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا، ان کی کنفیشنز کرائی گئیں، ان سے یہ کنفیشن کروائی جاتی ہے کہ ہم تحریک انصاف کی کسی مرکزی قیادت یا عمران خان یا کسی اور کے اشارے کے اوپر ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے. تو وہاں سے ایک تیسرا کیس جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان اور تحریک انصاف کو پاکستان کے جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس سے باہر نکالنے کی. لیکن یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، یہ تینوں در حقیقت ایک بیانیہ ہے، یہ ایک وار آف نیریٹو ہے، یہ ایک بیٹل آف نیریٹوز ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو سکیں، اگلے کئی مہینوں تک نہ ہو سکیں، یا یہ بھی عین ممکن ہے جیسے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ اس پوری پالیٹکس کی ایک ایکسٹرنل ڈائمنشن بھی ہے، اس میں کچھ بیرونی طاقتوں کا بھی رول ہے، اور یہ ممکن ہے کہ کچھ مزید کرنے کے لیے، کچھ کر گزرنے کے لیے بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ ہیجان ہو، ایجیٹیشن ہو، اور اس کے اندر آپ کو موقع ملے کہ آپ کوئی بڑی کارروائی کر سکیں، کوئی کریک ڈاؤن کر سکیں، گرفتاریاں کر سکیں. تو کیس بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری طرف سے جو تصاویر ریلیز کی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اس کا بھی مقصد یہی ہے. شام کے جتنے بھی ٹیلی ویژن پروگرام ہو رہے ہیں 7 بجے کے، 8 بجے کے، اور یقیناً 10-11 بجے کے بھی، وہ انہی تصاویر کو ڈسکس کریں گے جن تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بہت ہی ریلیکسڈ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ پولیس والوں کے ساتھ کاغذ سائن کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم تصاویر کی بات کریں، میں تھوڑا سا یہ آپ کو تھوڑا سی اپنا ایک انالیسس شیئر کروں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے جو واقعات ہوئے ہیں، جو سٹینڈ آف ہوا اڈیالہ کی جیل کے باہر پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس، اور پھر اس کے اندر رینجرز کو بھیج دیا گیا، پھر ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کی، ان کی فون کے اوپر پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی سے بات ہوئی، کچھ ایشورنسز دی گئی ہوں گی. اس کے بعد پنجاب کی پولیس اڈیالہ سے وڈرا کر گئی اور پھر ڈاکٹر شہباز گل کو پیمز ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا. یہاں سے جو ایک نئی کہانی، ایک نیا نیریٹو شیپ ہوا ہے، اس میں جو پچھلا نیریٹو تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو ایک خالصتاً آپ نے ایک قانوناً کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں لانا ہے، جہاں آپ نے اس کو پالیٹکس شو نہیں کرنا تھا، لیکن ہو تو پالیٹکس ہی رہی تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ خالصتاً قانونی ایشو ہے، لیگل ایشو ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اور ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہو گئی ہے آئین پاکستان کی، افواج پاکستان کی توہین کی گئی ہے، ان کے خلاف سیڈیشن کیا گیا ہے. تو ایک چارج کو اسٹیبلش کرنا تھا. گزشتہ 48 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل اب اس قانونی لیگل لینس سے نکل کے
ڈاکٹر شہباز گل ایک ہیومن رائٹ ایشو میں کنورٹ ہو گئے ہیں اور ایک خالصاً پولیٹیکل ایشو میں کنورٹ ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام آباد سمیت تحریک انصاف کی ریلیز جو ہیں نکل رہی ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں نکل رہی ہیں, صرف پاکستان کے شہروں میں نہیں نکل رہی ہیں, یہ ریلیز اس وقت یورپ اور امریکہ کے شہروں میں بھی نکل رہی ہیں, بیکاز اس قسم کے میسیجز آپ کو ٹویٹر پہ بھی مل رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی مل رہے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر بھی مل رہے ہیں, جہاں مختلف گروپس جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں, کہاں مظاہرہ کرنا ہے, کیا ہے. تو تحریک انصاف نے کامیابی سے اس کو وہاں وہ لے آئے ہیں جو کہ اصل ایشو تھا. پی ڈی ایم کی کوشش یہ تھی کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پہ نہ لگے, یہ ایک نان پولیٹیکل سرجیکل اسٹیرائل کانسٹیٹیوشنل لیگل جرم کے کانٹیکس میں اس کو دکھایا جائے, ایک اس میں نیریٹو بلڈ اپ کیا جائے کہ کیسے تحریک انصاف ایک ملک دشمن, ریاست دشمن, فوج دشمن جماعت ہے. اس کا جو ہائی پوائنٹ تھا وہ ڈاکٹر شہباز گل ان کے ہاتھ آ گئے جب انہوں نے ایک لمبی تقریر مار دی ایئر وائی نیوز کے اوپر, لیکن وہ چیز فیل ہو گئی ہے. دس از دا پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو سی سے آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اب پالیٹکس میں کنورٹ ہو گئی ہے. پی ڈی ایم چاہتی تھی کہ پالیٹکس نہ بنے, قانونی بیٹل رہے, لیکن یہ قانونی بیٹل سے باہر نکل کے یہ پالیٹکس میں بدل گئی ہے. اور عمران خان کو بھی 10 دن لگے یہ سمجھتے ہوئے, انفیکٹ ان کے پاس شروع میں موقع بھی نہیں تھا. اسلام آباد کی پولیس نے, انتظامیہ نے اس پوری چیز کو, پی ڈی ایم کی گورنمنٹس نے اس کو اتنا مس ہینڈل کیا, اس کو اتنے غلط طریقے سے کیا. اگر انہوں کو کیس اسٹیبلش کرنا تھا پہلے ہی 24 گھنٹوں میں پیش کرتے ڈاکٹر شہباز گل کو عدالت کے سامنے, میجسٹریٹ کے سامنے. جو طریقہ ہے وہاں ان کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو بھی لینی تھی, کنفیشنل کیا, جو بھی اسٹیٹمنٹ لینی تھی ڈاکٹر شہباز گل نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے سامنے لکھوانی تھی, اس کے بعد ان کی بیل ہو جاتی, پھر مقدمہ چلتا رہتا, جو کہ طریقہ ہے. لیکن یہاں کوشش کی گئی کہ ڈاکٹر شہباز گل کو الٹا لٹکا کے, ننگا کر کے, مار پیٹ کے ان کو سوفن کیا جائے, کمزور کیا جائے, ان کے اعصاب توڑے جائیں, سائیکولوجیکل اسٹریس میں لایا جائے, اور اس کے بعد جو ہے ان سے ایک اپنی مرضی کی ویڈیو ریکارڈنگ کروائی جائے یا ان سے ایک اسٹیٹمنٹ حاصل کی جائے, تاکہ کہا جائے کہ جو کچھ میں نے کہا, میں چونکہ چیف آف اسٹاف ہوں عمران خان کا, اور میں نے جو کچھ کہا وہ عمران خان کی رضامندی سے اور منشا سے میں نے کہا, اور وہ چیز نہیں ہو سکی نہ وہ اس وقت ہوئی پہلے 2 دنوں میں. اور اب ایشو جو کھڑا ہو گیا ہے, جو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, جو اس سے پہلے کبھی یہاں کھڑا نہیں ہوا لیکن وہ کھڑا ہو گیا ہے, اور اب دینے پڑے ہوئے ہیں اس وقت اسلام آباد کی انتظامیہ کو, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو, جس کے اندر یہ تصاویر جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایشو کی ہیں یہ فٹ ہوتی ہیں. وہ ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل پہ 10 اور 11 تاریخ کی جو رات ہے, بیکاز 10 تاریخ کو 10 اگست کو ان کو غالباً پکڑا گیا تھا, اور 12 تاریخ کو ان کو جو میجسٹریٹ ہیں اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ, ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا, جنہوں نے مزید فزیکل ریمانڈ نہیں دیا تھا. تو پہلے ان کا فزیکل ریمانڈ لیا گیا تھا. اب وہ جب وہ پیش ہوئے ہیں میجسٹریٹ, اس سے پہلے کے جو 48 گھنٹے ہیں اس میں ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا. وہ تشدد کس نے کیا؟ وہ تو ہوا ڈیفینیٹلی, چونکہ انہوں نے بتایا, انہوں نے اپنے کولیگز کو اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی, ان کی کچھ تصاویر بھی سامنے آ گئیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ کامنٹس کر چکے ہیں. تو وہ جو تشدد ہوا ان کا, جس کی انہوں نے کمپلین کی جوڈیشل میجسٹریٹ کو, اس وقت اس کا میڈیکو لیگل نہیں ہوا. اصول میں تو جب ایک پریزنر یہ کہتا ہے, ایکیوز یہ کہتا ہے کہ مجھے مارا پیٹا گیا, اسی وقت جج صاحب کو ان کا میڈیکو لیگل آرڈر کرنا چاہیے تھا, اور یہی وجہ تھی کہ جج صاحب نے ان کے فزیکل ریمانڈ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا. لیکن اس وقت جج صاحب نے 12 تاریخ کو وہ میڈیکو لیگل ایگزامینیشن جو ہے وہ نہیں کروایا, اور آہستہ آہستہ اس میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کی اس طرح کی امپورٹنس نہیں رہی. اور ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ, جس میں پنجاب کے بھی 3 ڈاکٹر ہوں, اسلام آباد کے 3 ڈاکٹر ہوں, دونوں حکومتوں کے ریکمینڈڈ ڈاکٹرز ہوں, تاکہ وہ آپس میں ڈسکشن کر کے فیصلہ کریں, اس کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں تیار نہیں ہیں. کچھ تو ایسا ہے جس کا ان کو خوف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی اس وقت سب سے بڑا خوف جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ ہے کہ آپ اتنا ٹائم گزاریں, چیزوں کو اس طرح سے ہینڈل کریں جس کے لیے تصاویر ایشو کی گئی ہیں, تاکہ یہ جو چارج ان پہ لگا ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکلی ایک پولیٹیشین کو جو ایکیوز تھا اس کی مار پٹائی جو ہے حکومت نے کروائی ہے, اور پولیس اس کی ذمہ داری لینا بھی نہیں چاہ رہی. یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس والوں نے یہ بات اسمگل آؤٹ کر دی ہے, پولیس کے سرکز نے, کہ جی ہم نے تو بالکل ڈاکٹر شہباز گل کو نہیں مارا اگر ڈاکٹر شہباز گل کو ہے کسی تھرڈ فورس نے مارا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ کسی طرح سے جو ہے وہ دفن ہو جائے, اور اس میں ایک سٹیل میٹ ہو گیا. اب جو پکچرز نکالی ہیں, یہ بھی ظاہر ایک نیریٹو شیپنگ بیٹل ہے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے پکچر نکالی, جن کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جو کچھ بھی الزام لگا مار پیٹ کا سب غلط ہے, اور کیسے ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ تو بڑے اطمینان سے ریلیکس جو ہے ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس والوں سے بات کریں. اب اس میں بہت سے کوشچن جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے, پکچرز دور سے ہیں, کہ ڈاکٹر شہباز گل ہی ہیں, یہ تصاویر کب لی گئی ہیں, کس سٹیج پہ لی گئی ہیں, اور اگر اتنے ہی وہ بھلے چنگے تھے تو پھر جب شام کو ان کو ملنے فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہاسپٹل پہنچے تو ان کو ملنے کیوں نہیں دیا گیا. اس سے بھی بڑھ کے
آج کے دن میں 5 گھنٹے ڈاکٹر شہباز گل کے وکیل جو ہیں ہاسپٹل میں جا کے بیٹھے رہے، بیکاز انہیں 184/3 کی سو موٹو کی ایک درخواست جو تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کرنی تھی شہباز گل کے بہاف پہ، تاکہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور تشدد کے خلاف وہ لوگ کورٹس کو موو کرنا چاہ رہے تھے. تو اس پہ جو ان کے سائن لینے تھے پاور آف اٹرنی کے، وکلا اس کے لیے 5 گھنٹے پیمز ہاسپٹل میں بیٹھے رہے، لیکن ان کی ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی گئی. تو پی ٹی آئی کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ شہباز گل اتنے ہی بھلے چنگے ہیں اور کل رات سے اتنے بھلے چنگے ہیں تو پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ کیوں نہیں کرائی جا رہی. اچھا، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل ہی ہوں، اور چونکہ ٹکر ایسے چل رہے تھے کل شام سے صبح سے کہ ڈاکٹرز بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کو اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، ان کی میڈیسن چینج کر دی گئی ہیں، ان کو انجیکٹیبل لگائے گئے ہیں، تو ان کو نہلا دھلانے کا موقع ملا ہے، اور ان کو استھما ان کا مینج کر لیا ہے، اور اس کے بعد ان کی یہ پکچرز لی گئی ہیں. لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے دماغ میں نہیں آیا، اور ان کے ساتھ جتنی بھی ان کی حکومتی ٹیم ہے اس کے بھی دماغ میں وہ نہیں آیا. اور وہ یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر شہباز گل جس ہاسپٹل کے کمرے میں ہیں وہ ایک پرائیویٹ کمرہ ہے، وہ ایک مریض کا کمرہ ہے، اس کے ہیومن رائٹس کی کیا یہ وائلیشن ہے، لیگل کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے کہ آپ نے اس کمرے کے اندر ہڈن سیکرٹ اسپائی کیمراز جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. یہ ایک اور بہت بڑی غیر قانونی حرکت کی ہے حکومت نے، اس کو ایڈمٹ بھی کر لیا ہے، بیکاز ان تصاویر کو دکھایا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آج ہی کی تصاویر ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر حکومت ایک ہاسپٹل کے کمرے میں جہاں ایک آدمی حالت بیماری میں آیا ہے، مشکل سے آیا ہے، وہاں سیکرٹ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ جو فوٹیج ہے 10 تاریخ کی، 11 اگست کی، جو تھانہ ہے کوسار کا، جہاں آفیشلی طور پر لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی اسلام آباد کے جتنے تھانے ہیں وہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں پولیس کی ایکٹیویٹیز کو، پریزنر کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو پھر تو حکومت کو تھانہ کوسار کی جس وقت ڈاکٹر شہباز گل گرفتار ہوئے اس پوائنٹ سے آنورڈز کی جتنی بھی فوٹیج ہے حکومت کو میڈیا کے سامنے اور عدالتوں کے سامنے شیئر کرنی چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ ڈاکٹر شہباز گل وہاں پر بھی تھانے کے اندر بڑے بھلے چنگے بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی نے مارا نہیں ہے، کوئی تشدد ان پہ نہیں ہوا. اور ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری فوٹیج شام کے 4-5 بجے سے لے کے اگلے 48 گھنٹے کی فوٹیج جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگی، چونکہ وہاں وہ مینڈیٹڈ ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ میں سے جو لوگ امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، بہت سے اور یورپی ممالک میں آپ نے دیکھا کہ خاص کر کے امریکہ میں جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں ان کے شولڈر کے اوپر یا ان کے ہیڈ کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں. جو پولیس آفیسر جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ریڈ پہ جاتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے جتنے پولیس اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ کیمراز لگے ہوتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کیا جائے. اور کئی دفعہ پھر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ پولیس نے ان کیمراز کی فوٹیج کو انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی، اور کئی دفعہ پولیس کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں جب وہ فوٹیج دیکھی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پولیس والوں نے کسی کو مارا پیٹا، تشدد کیا، کیونکہ پیسے لینے کے واقعات تو وہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، وہاں مار پیٹ کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہاں بھی وہ کیمرز لگے ہوئے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اگر حکومت اتنی ہی آنےسٹ ہے کہ ہاسپٹل میں انہوں نے سیکرٹ کیمراز لگائے ہیں جو کہ ایک جرم ہے، اس کی انہوں نے وائلیشن کا اعتراف کر لیا ہے انفارمیشن منسٹر نے دکھا کے، تو پھر پولیس کے جہاں ہیں مینڈیٹڈ ان کو دکھانے میں تو کوئی حرج ہونا نہیں چاہیے. بیسکلی کیا ہے کہ ہم ایک بیٹل آف نیریٹوز دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ کیٹ اینڈ ماؤس اسٹرگل ہے، جس میں کبھی پی ڈی ایم جو ہے وہ کیٹ بن جاتی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ماؤس بن جاتی ہے، اور کبھی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیٹ بن جاتی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کے تمام الائز جو ہیں وہ ماؤس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. جب پنجاب کا الیکشن تحریک انصاف نے جیت لیا، اس سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک خوفناک ماؤس ہیں اور پی ٹی آئی دوڑ رہی ہے. لیکن الیکشن جب ہو گیا، اس کے رزلٹ آ گئے تو پی ٹی آئی کیٹ بن گئی، اور تحریک اور پی ڈی ایم کی جماعتیں 13 کی 13 جو ہیں وہ ایک ڈرے ہوئے ماؤس میں کنورٹ ہو گئیں. پھر دوست مزاری صاحب کا جب ڈرامہ کیا گیا تو ایک بار پھر لگتا تھا کہ نظام بڑا حاوی ہو گیا ہے، اپنی مرضی کروا لیں گے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دبی بھی تھی، وہ جو ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں بڑی دلیر لگ گئی تھیں. پھر جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو پی ٹی آئی شیر ہو گئی، پی ٹی آئی ماؤس کیٹ میں کنورٹ ہو گئی، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک ماؤس میں کنورٹ ہو گئیں. اب اس وقت ساری کوشش ہے کہ یہ بات تو سب نے تسلیم کر لی ہے، پی ڈی ایم کے اپنے لوگوں نے تسلیم کر لی ہے، ان کے حمایتیوں اور سپورٹرز نے تسلیم کر لی ہے، میڈیا نے تسلیم کر لی ہے کہ اس سٹیج پہ اگلے 90-100 دن میں اگر پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این پنجاب میں ان الیکشنز کو بہت بری طرح سے ہار جائے گی. اب اس وقت ساری کوشش ہے کہ کیسے اتنا ٹائم ضائع کیا جائے، نواز شریف صاحب کو لایا جائے، پی ایم ایل این کے پورے وجود میں جان ڈالی جائے، اور الیکشن کوئی 6 مہینے کے بعد اگر وہ مارچ میں ہوں، اپریل میں ہوں، یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ مارچ اپریل میں بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہی ڈرامہ جو ہے ان میکنگ نہ ہو. کیونکہ بہت سے لوگوں کو شک ہے کہ یہاں پر جیسے کہ میں نے بھی کئی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک بہت اسٹرانگ ایکسٹرنل ڈائمینشن بھی اس کی ہے، اور وہ ایکسٹرنل ڈائمینشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ابھی ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا. لیکن تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ پورے نیریٹو کو چینج کریں اور نئی چیزیں اس میں انوینٹ کریں. تو یہ جو کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے
یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں بھی ایک ایک دو دو دفعہ اس کی ڈائمینشن میں تبدیلی ہوتی ہے. اس وقت ساری کھیل یہ ہے کہ کوئی ایسا ایکسکیوز بن جائے کہ تحریک انصاف کو الیکٹورل پالیٹکس سے نکالا جائے. اس پہ بڑی محنت ہو رہی ہے. اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹریلر یا چیپٹر جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری تھی، لیکن یہ چیز اب دم توڑ گئی ہے. ڈاکٹر شہباز گل کی جو ساری کہانی ہے، اب اس کے اندر میں اگر شہباز گل کی کنفیشن آ جاتی ہے، ویڈیو اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے مارا ہی نہیں، مجھے تو پھولوں پہ رکھا ہوا تھا، مجھے تو دودھ و شہد میں نہلاتے تھے، پریاں رکھی ہوئی تھی میری خدمت کرنے کے لیے، تو بھی اس پوری ویڈیو اسٹیٹمنٹ کی یا اسٹیٹمنٹ کی کوئی اب اہمیت رہی نہیں ہے، بیکاز پبلک کو معاملے کی سمجھ آ گئی ہے. اب جسٹ ون اور ٹو کامنٹس کے ایک ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت کو طاقت کا استعمال کرنے کے لیے اتنا زیادہ ایکسکیوز بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اس کا بڑا میں انٹرسٹنگ آپ کو جواب دوں گا کہ 9/11 کے بعد بہت سے چائنیز اینڈ رشین ڈپلومیٹس جن سے اور بھی ایسٹرن یورپین ڈپلومیٹ سے جب مجھے 9/11 کو ڈسکس کرنے کا موقع ملا تو ان کو واضح طور پہ شک ہے کہ 9/11 جو ہے وہ ایک انٹرنل جاب تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنے آپ کو ایک ایکسکیوز دیا وہ کچھ کرنے کے لیے جو اس نے 9/11 کے بعد کیا. اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، یہ کانسپریسی تھیوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو الزام ہی کو دیکھیں تو کیوں ایسا ایکسکیوز ڈھونڈنے کی ضرورت پڑ گئی. امریکن ایڈمنسٹریشن کو طاقت ان کے پاس تھی، فوجیں ان کے پاس تھیں، وہ انہوں نے جو کچھ عراق میں کیا یا افغانستان میں کیا وہ اس کے بغیر بھی کر سکتے تھے. ان کو ایکسکیوز کیوں چاہیے تھا؟ ایکسکیوز اس لیے چاہیے کہ فورس کا یوز کرنے کے لیے ماڈرن ورلڈ کے اندر آج سے 300 سال پہلے 400 سال پہلے جو طاقت استعمال کرنے کے لیے ایکسکیوز چاہیے ہی نہیں ہوتا تھا. آپ طاقت استعمال کر لیتے تھے، آپ کو پوچھتا تھوڑا تھا ایکسکیوز کے لیے. لیکن اب دنیا ایک ایسے گلوبل انٹرڈیپینڈنٹ سسٹم میں آ چکی ہے، ایک ایسی کانشیسنیس جو ہے وہ ڈیولپ کر گئی ہے کہ آپ کو اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. اور امریکہ نے اگر واقعی وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، میں نہیں کہتا کہ وہ تھا، لیکن جسٹ اینالائزنگ دی آرگومنٹ اینڈ دی ایکوزیشن کہ امریکہ کو یورپ کے سامنے، اپنی پاپولیشن کے سامنے اور دنیا بھر کے سامنے، بٹ خاص کر کے اپنی اور یورپین پاپولیشن کے سامنے جسٹیفائی کرنا تھا کہ ہم پہ جو حملہ ہوا ہے، جن لوگوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے وہ افغانستان میں چھپے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اب آٹومیٹکلی ایک رائٹ حاصل ہو گیا ہے جو ادروائز انٹرنیشنل لا جو ہے جو 1945 کے بعد شیپ ہوا یونائٹڈ نیشن کا، اس میں امریکہ کے پاس یا کسی بھی طاقت کے پاس یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک اور سوورن کنٹری جغرافکلی ڈیفائنڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے اس میں اپنی فوجیں لے کے گھسیں اور وہاں جا کے قبضہ کر لیں. پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے وہ تقریباً 21 برس جو ہے وہ افغانستان میں رہا، اور جب 21 برس کے آپ ٹائم پیریڈ کو دیکھتے ہیں، اسی درسنا امریکہ نے تقریباً 10 سال عراق میں بھی گزارے. عراق میں بھی امریکہ نے ایک نیا پولیٹیکل آرڈر 2003 سے لے کے 2010 11 12 تک شیپ کیا اپنی پریزنس کے ذریعے، اپنی فوج کشی کے ذریعے. اور افغانستان میں بھی ایک نیا پولیٹیکل آرڈر جو ہے اس کو شیپ کرنے کی بہت بھرپور کوشش کی. اس میں کم از کم 4 دفعہ وہاں پر پریزیڈنٹ رہے، پہلے وہاں پر کارزائی صاحب رہے، پھر اشرف غنی رہے، لیکن امریکہ کا وہ آرڈر الٹیمیٹلی کولیپس ہو گیا اور طالبان کی گورنمنٹ جو ہے واپس آ گئی. لیکن دا میئر فیکٹ کہ امریکہ افغانستان میں 20-21 برس رہا، امریکہ کی جو 9/11 کی تھیری ہے کہ ہم پہ حملہ ہوا تھا دہشت گرد افغانستان میں، اس کو اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو بہت زیادہ اس کو کمزور کر دیتی ہے. اور جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کی ایک اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس تھیں ایک نیا گلوبل آرڈر شیپ کرنے کے لیے، جس میں افغانستان جو کہ ایک لینڈ ماس ہے سینٹرل ایشیا کے درمیان، جس کے اوپر سینٹرل ایشیا اور رشیا آ جاتا ہے، نیچے اس کے پاکستان، ایران اور دوسری طرف چائنا آ جاتا ہے، یہاں پر امریکنز اپنی پریزنس بھی رکھنا چاہتے تھے اور ایک نیا اسٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے تھے جو سسٹین ہو سکے. اور وہ آپ ایسا اسٹرکچر کھڑا ہی نہیں کر سکے 20 سال کی جدوجہد کے باوجود. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو میں ایکسکیوز کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ امریکہ کے پاس اگر ایکسکیوز نہ ہوتا تو امریکہ فورس یوز نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایکسکیوزز ڈھونڈے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر شہباز گل کا سارا یہ ڈرامہ رچایا گیا اور ان کو ایک ولن کے طور پہ پیش کیا گیا تو عمران خان نے شروع میں بہت زیادہ کوشش طریقے سے اس پوری صورتحال کو ڈیل کیا. اس کے بعد ایسی غلطیاں اور ایسے بلنڈر ہو گئے خود حکومت سے، پی ڈی ایم کی جماعتوں سے، کہ عمران خان کو موقع ملا کہ وہ کھل کے سڑک پہ لے آئے اور وہ شہباز گل کے پورے ایپیسوڈ کو انہوں نے وہاں جا کے ڈیفائن کر دیا جو اس کی اصل حقیقت تھی کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا اور یہ ایک پولیٹیکل بیٹل میں کنورٹ ہو گیا ہے بٹوین دی ٹو رائیولز. سو دا کیٹ اینڈ ماؤس اینڈ دا بیٹل آف the cat and mouse game and the battle of narrative continues. ابھی دیکھیں کیا تقریریں ہوتی ہیں، شام کو میں کوشش کروں گا اس کا مزید ہم انالیسس کر سکیں.